बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान ने एक जाली ड्रोन हमले के ज़रिए जो साजिश की है वो भी बेनकाब हो चुकी है और जो APC बुलाई गई है हुर्रियत लीडरान के बगैर उसकी क्यों नाकामी हुई है और इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। अमेरिका के हवाले से भी बात करेंगे और ख़ित्ते में जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं इस पे बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो क्या होने जा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद ख़ान। आप तज्ज़िया कार हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नजमुल साक़ब साबिक़ सफ़ीर हैं। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि ड्रोन हमले के पीछे जो साजिश की है हिंदुस्तान ने, जब भी वो समझता है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो नाकाम होता है तो वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई ना कोई ऐसा हथकंडा करता है जिससे वो पाकिस्तान को बदनाम करे, लेकिन वो बेनकाब जल्दी हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी में भी इंडिया की ये एक डिफ़ॉल्ट मोड है कि जब भी चाहे कश्मीर में हो चाहे मेनलैंड इंडिया में हो, जब भी इस तरह के कोई हमले होते हैं तो बजाय इसके कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करे या अपना कोई सिक्योरिटी ऑडिट करे, वो फ़ौरन उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है, इसलिए कि सबसे आसान काम यही है। रही बात ड्रोन्स की, तो देखें आजकल ये जो ड्रोन्स हैं ये यहाँ पे आप किसी भी बड़े मॉल में चले जाएं, आप बाज़ार से ये ड्रोन्स ख़रीद सकते हैं और उसके साथ कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और सारी दुनिया को मालूम है कि इस तरह की जो चीज़ें अब इंडियन हेल्थ कश्मीर में हो रही हैं वो वहाँ के लोग जो है वो ख़ुद कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान हरगिज़ मुलविस नहीं है। उनको चाहिए कि माजी की तरह वो इस बात की तरफ तवज्जो दे कि अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, और इस तरह के हमले अगर हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्या उन्होंने कोई उसका सद्देबाब किया है, उनकी सिक्योरिटी खुद ये फेल्योर है कि इसको उन्होंने रोका क्यों नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन करें बजाय इसके कि एक दिन कोई वाक़या होता है और दूसरे दिन जो है वो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन नजमुल साक़ब साहब क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान का ये जो खौफ है ये बता रहा है कि वो मुकम्मल नाकाम हो चुका है। देखिए खान साहब, 1947-48 के बाद से अब तक और उससे पहले भी ये इलाका बहुत ख़ूबसूरत इलाका है। इसकी वो जो बात उसने की थी, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, तो यही है, यही फिरदौस है ज़मीन पे। अब क्या किया जाए कि हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुत्तफ़िका जो रेजोल्यूशंस हैं उनको वो डिनाई कर रहा है, हत्ता कि उसने इंतहा कर दी, उसने रिप्रेशन और ऑपरेशन की जिसमें कि इतने हमारे कश्मीरी बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, सिविलियन लॉस हुआ। लेकिन कुछ ऐसा है कि वो अड़ा हुआ है और वो बज़िद है। अब ये है कि ये पिछले दिनों हमने देखा, ये ड्रोन हमलों की बात बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक की है। ये जब भी कहीं इलेक्शन की बारी आएगी, जब उन्होंने इलेक्शन जीतना होगा न्यू दिल्ली में किसी ने, जब भी किसी किस्म का आउटसाइड प्रेशर हिंदुस्तान पे आएगा तो प्रेशर डिफ्लेक्ट करने के लिए जो आसान तरीन टारगेट है वो है पाकिस्तान, कि जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान ने कराया है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि ये सारा ढकोसला है, ये डफांग है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो एक मीटिंग इन्होंने कराई नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने हैंड पिक्ड लोगों को बुलाया कि आके ज़रा बताएं। इसमें दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक ये है कि ज़रूरत क्या पेश आई इनको। आपने तो 5 अगस्त 2019 को फैसला करके सुना दिया था कि जी अब बस बात ख़त्म हो गई। ये फिर आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने इसको बाकायदा तौर पे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया? पहला सवाल, इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह बात ख़त्म नहीं हुई, ये चलेगी। दूसरा, जो हैंड पिक्ड आपने लोगों को बुलाया उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने कहा कि जी ये ठीक किया आपने? तो हमें पता लगा कि उनके हैंड पिक्ड लोग यानी खुद चुने हुए लोगों ने कहा कि जी ये गलत है, इसका ये स्टेटस वापस मिलना चाहिए। अब ये है कि इंटरनेशनली देखें, रीजनली देखें और बायलैटरली देखें, आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान इस वक्त सख्त मुश्किल में है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर इस वक्त मुसीबत में है, ठीक है
کہ جموں اور کشمیر جو ہے اس کا بھی پورا حل نہیں نکلا، لیکن جو واقعات اور حالات چل رہے ہیں ان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہندوستان اس وقت امبیرسڈ ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مشکل سے نکلنا چاہ رہا ہے، نکل سک نہیں رہا۔ بالکل نکل سک نہیں رہا، اور نکلے گا کیسے جنرل صاحب کہ جو صورتحال وہ کر رہا ہے نکلے گا کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریشنل مودی نے پریزنٹ کیا تھا نا دنیا کو کہ آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ وہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، امن امان کی صورتحال بہتر ہوگی اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوگی۔ 2018 میں جب وہاں پہ گورنر رول انہوں نے نافذ کیا تو اس کے بعد سے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، صفر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امن و امان جو ہے زیادہ خراب ہوا ہے، 3 قسم کے وہاں پہ ریسٹرکشنز اور لاک ڈاؤن ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے سیکیورٹی لاک ڈاؤن ہوا، صحیح ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد پھر کرونا لاک ڈاؤن پھر ہوا، معاشی لحاظ سے ان کو لاک ٹھیک ہے، ڈاؤن کیا، اور ہوا یہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو کشمیر کی اکانومی وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے، اس کو تو بس irreparable نقصان پہنچا ہے، اور خود انڈین عوام نے دیکھ لیا، دنیا نے اس میں دیکھ لیا کہ یہ جھوٹ تھا۔ اب ان کے اوپر پریشر پڑا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، انہوں نے آفیشلی کہا ہے کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر ڈیموکریسی ڈیفیسٹ ہے، یعنی وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جس سے یہ جو ہے یہ خوف کھا گئے ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کانفرنس بلائی ہے، اور جس طرح بتایا ایمبیسڈر صاحب نے اس میں بھی وہاں پہ جو پرو انڈین لیڈرز تھے انہوں نے بھی ان کو بتایا ہے، اپنی ڈیمانڈ انہوں نے پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ 2 میجر ایشو وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ڈی لمیٹیشن کا ایشو ہے، پولیٹیکل حد بندی کی نیشنل اسمبلی کی یا ہائر لیول الیکشنز کے لیے، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انتخابات تو ہو گئے ہیں، اس میں بھی جو ہے یہ جو کشمیری رہنما وہاں پہ میٹنگ کے لیے گئے تھے یہ جیت گئے ہیں، اور بی جے پی کی جو پارٹی ہے وہ اوور آل رزلٹ میں وہ اس سے کمزور رہی ہے، تو ان کو اس کی بھی جو ہے بڑی فکر رہی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میں واپس آتا ہوں اس کی طرف سے کہ کیوں انہوں نے اس کو بلایا، تو اس کے اوپر ایک تو یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ ان کو ایک سگنل مل گیا کہ بھئی وہ دوبارہ جو کچھ 2019 میں صورتحال تھی اس کو اس کی طرف واپس جائیں یا اس کے قریب قریب جائیں اور وہاں پہ ڈیموکریسی لائیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈی لمیٹیشن کا جو مسئلہ ہے وہ پورے انڈیا میں 2026 میں ہونا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کشمیر میں جو ہے وہ پہلے ہوگا، تو انہوں نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ اس میں آپ کو کیا جلدی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ جو ایشو ہے 370 کا یہ تو انڈین سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کشمیر میں یہ الیکشن کا جو آگے آپ نے ڈھکوسلا اپنا چلانا ہے اس کو بھی آپ کو پینڈ کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں وہ جو میٹنگ تھی اس کا جو مقصد تھا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، حالانکہ بڑا انہوں نے فوٹو آپ کے طور کے اس کے اوپر تصویریں دی ہیں، وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں دنیا جان گئی ہے کہ اس طرح کے جو فوٹو آپ کے لیے یا انٹرنیشنل پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس میں کشمیر کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ یہ اپنے جو دونوں انہوں نے فیصلے کیے ہیں آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کی اور 35A کی ریووکیشن، جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے۔ یہ ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ دیکھیں جموں اور لداخ میں بھی لوگوں نے یہ مطالبہ کیا اور شدید مطالبہ کیا ہے کہ 35A کو آپ ریووک نہ کریں، اس لیے کہ جو ہمیں رائٹس تھے ڈومیسائل کے، زمین کی پوزیشن کے، ہماری جو ایجوکیشن میں، جابز میں جو ہمارا کوٹا تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، اس لیے اس کو اب واپس لیں۔ تو اس بات پہ بھی ان کو پریشر پڑ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو غلط اقدامات لیے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیں ابھی چائنا کے بارڈر کے اوپر لائن آف ایکسٹریکٹ کنٹرول کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله उन्होंने 4 डिवीजन फौज ये इस बात पर मजबूर हुए हैं कि यहाँ से उन्होंने निकाल दिया और वो वहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर और परमानेंट उनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है। ठीक है। तो ये समझते हैं कि ये एक टू फ्रंट सिचुएशन है जिसको वो फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के अभी वो एक रप्रोशमा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। कुछ कश्मीरी लीडरान के साथ, जबकि जो असल लीडर हैं असल जो रहनुमा हैं उनसे कतरा रहे हैं। तो जब तक असल रहनुमाओं से ये मिलेंगे नहीं, उनके मुतालिबात को सुनेंगे नहीं और उन पर अमल नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में कश्मीर का अमन और उसकी जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल में कभी भी मुमकिन नहीं होगी। बिल्कुल सही है, मुमकिन नहीं होगी। लेकिन आप क्या कहेंगे कि मतलब वो असल लीडरशिप की तरफ जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, तो मसला अगर हल की तरफ करते हैं तब भी उनके लिए एक समझ लें कि सियासी मौत है, और नहीं करते तब भी सियासी मौत है। देखें, इंसानी मसले को ले लें, अगर आप कोई भी मसला, मेरे और आपके बीच में कोई तनाज़ा होता है, अगर तो आप झूठ की बुनियाद पे और फ़रेब की बुनियाद पे, चक्करबाजी की बुनियाद पे आपने एक चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, या आपने उसको इस तरह से है कि आपको ज़बरदस्ती धौंस वगैरह ठीक है, चलाते रहें आप, लेकिन आपको भी अंदर से पता है, आपको भी अंदर से पता होगा कि इसका जो रेज़न दख्त है, इसकी जो रीज़न है वो गलत है। हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता है। देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप पीछे जाएं तो 1948 से लेके 1956 तक, जबकि पूरी दुनिया बैठती है, हिंदुस्तान खुद लेके जाता है ये मसला कि जी ये मसला है, इसका क्या हल किया जाए। ठीक है, दुनिया की सारी ताकतें, सिक्योरिटी काउंसिल, पावरफुल तरीन जो मुल्क हैं वो बैठते हैं। अब कंसेंसस से, यानी मुत्तफिका तौर पे एक फैसला होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो फैसला, हिंदुस्तान उस फैसले में बदरजा अतम शामिल है। उस फैसले पे क्यों नहीं अमल पजीर होता? ये वो फैसला क्या था कि ये इलाका जो कि कश्मीर का इलाका है, इसमें सारा डिस्प्यूटेड इलाका है। जम्मू और कश्मीर से बात शुरू होती है और फिर हमारी तरफ का जो कश्मीर है और फिर ये सारा, कि इसमें यहाँ के रहने वाले फैसला करेंगे। ठीक बात है। यहाँ के रहने वाले फैसला करेंगे कि इन्होंने एक रेफरेंडम के जरिए, प्लेबिसिट के जरिए, कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना, सही है। हिंदुस्तान। अब इसमें आप खुद भी मौजूद हैं, इसमें हिंदुस्तान मौजूद है और वो ये कहता है कि हाँ जी ऐसा ही होगा। अब उस वक्त से लेके अब तक क्यों नहीं रेफरेंडम हुआ? और ये जो भी जनरल साहब बात कर रहे थे ना कि उसकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, ये जो 35A और ये सारा 370 का रौला है, कि अगर फर्ज करें आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद
ٹھیک ہے اگر آپ آبادی کا تناسب دیکھیں گے تو جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اس میں تو یعنی ہندو بہت بڑھ جائیں گے، اور اگر کروانا بھی پڑ گیا وہ ریفرینڈم پلیبسٹ ٹھیک ہے تو اس میں تو ہندو زیادہ ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس پہ پاکستان نے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کشمیری کیا کہہ رہے ہیں۔ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یہ 370 اور 35 یہ تو ہے ہی ہے غلط، صحیح ہے یہ جو آپ کی اتنی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو گھر لے کے جائیں، ٹھیک ہے ہمارے بچوں نے اسکول جانا ہے، ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، ہمیں خوراک چاہیے، صحیح ہے ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، چاہے وہ زمین کے حقوق ہے چاہے وہ کسی ملکیت کے حقوق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے پاکستان ہر وہ چیز چاہتا ہے۔ پاکستان یاد رہے کہ یہ جو پالیسی ہے کشمیر کی، یہ کسی حکومت کی پالیسی نہیں ہے پاکستان میں۔ صحیح ہے آپ جانتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی اور حکومت کی پالیسی میں بڑا فرق ہے۔ بالکل صحیح ہے یہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ان کو ان کے حقوق دلا کے رہیں گے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اتنے مشکل حالات میں جبکہ اتنا پریشر تھا اس میں بھی پاکستان نے کہا کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بات ہوئی تھی کہ جی یان جو ہے وہ ادھر سے لیتے ہیں اور پتہ نہیں چینی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور اس پہ پٹ فٹ ڈاؤن کیا گیا اور کہا گیا نہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور یہ بات اب یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار ہے کیونکہ پریشر انٹرنل جو ہندوستان پہ ہے، پریشر ایکسٹرنل جو کہ باقی دنیا کا۔ اب دیکھیں نا پچھلے سال جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے ہندوستان اور پاکستان سے کہا جی ہم میڈیشن کرتے ہیں، ہندوستان نے صاف انکار کر دیا۔ بالکل صحیح ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں چل رہا، دنیا کو بالکل پتہ چل رہا ہے اور ہندوستان کو خود بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کشمیریوں کو پتہ ہے کہ اس پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو ان کے حقوق کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جنرل صاحب پاکستان نے جو موقف اپنایا کہ 5 اگست کے جو اقدامات ہیں جب تک واپس نہیں ہوتے ہم مذاکرات نہیں کرتے، امپیکٹ کیا پڑے گا اس بیان سے اور اس پالیسی سے؟ دیکھیے یہ حکومت کا ایک فیصلہ ہے اور یہ میرے خیال میں بالکل صحیح فیصلہ ہے، لیکن یہ پہلا ایک سٹیپ ہے ٹھیک ہے بات چیت کی طرف۔ جب بات چیت شروع ہوگی تو وہ کس کے اوپر ہوگی؟ وہ ہوگی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے اوپر۔ بالکل یہی ہے اس لیے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے، اس میں چائنا کی بھی انوالومنٹ ہے، اس میں کشمیریوں کی انوالومنٹ ہے۔ ایسے ہی ہے تو جب تک اس کے اوپر سٹیج 2 میں یا فائنلی بات نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے اسی طرح اس کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ اب میں واپس آتا ہوں، یہ جو 24 جون کو ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں اس سے پہلے یہ امت شاہ اور مودی کہتے رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے چوروں کا ایک گینگ ہے، یہ جو موجودہ جن لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، ایسے ہی ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شاہی خاندان ہے، یہ تو چلتا آ رہا ہے شیخ عبداللہ سے لے کے اور ابھی تک عمر عبداللہ تک، ٹھیک ہے، لیکن مجبور ہو کے ان کے ساتھ ابھی ان کو بات چیت کرنی پڑی۔ تو ان کو ابھی حقیقت کا سامنا ہو رہا ہے، ان کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ جو پالیسیز انہوں نے 2019 میں لی تھیں وہ غلط تھیں، اور ان کو ریورس کرنا خود شاید پاکستان تو ان کو کہتا رہے گا، خود میرے خیال میں انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو وہ ریورس کرے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کا امن ہے اس کی ایک ریلیشن شپ ہے کشمیر کی سچویشن کے ساتھ۔ وہ کس طرح کہ اب جب نیٹو آئی ایف کا اور یو ایس فورسز کا وہاں سے انخلا ہو رہا ہے تو یہ لازم ہے، اور وہاں پہ یہ خدشہ ہے ٹھیک ہے یو ایس کو بھی، پاکستان کو بھی، پوری دنیا کو کہ خدا نخواستہ کوئی خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ اس کا جو فوکس ہے جی وہ اس کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہو۔ ٹھیک ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ اس قسم کے کوئی اقدامات نہ ہو، وہاں مکمل عمل ہو، اور وہاں پہ چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کریں، آرٹیکل 370 کو 35A کو واپس لیں، اور جو ایک ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ کا پروسیس جو ایک میننگ فل ڈائلاگ ہے ٹھیک ہے UN ریزولوشن کے اوپر، اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ جب وہ آغاز ہوگا تو جو پاکستان کی توجہ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی اس کے جو وسائل ہیں اس کی، چاہے انٹیلیجنس وسائل ہے اس کی، وہ ساری ویسٹرن بارڈر کی طرف ہوگی، اور اس میں جو ہے نا جو افغان پیس کا جو پروسیس ہے میرے خیال میں اس کو تقویت ملے گی، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور اس کے اتحادیوں کو بھی
اس بات پہ میرے خیال میں زور دینا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس میں بہت طوالت آ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے ثاقب صاحب کہ امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا اس ایشو کے حوالے سے, افغانستان کے یعنی جموں کے کشمیر, حوالے سے؟ دیکھیے اس وقت جو اس خطے کی صورتحال ہے اس میں ستمبر یہ جو آنے والا ہے اس وقت یہ انخلا ان کی فوجیوں کا ہو جائے گا. جہاں تک سول وار کی بات ہے یہ تو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کا سپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان کو, ایران کو, اور جو جتنے تاجکستان, ترکمانستان, ازبیکستان, جو کہ بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان لینڈ لاکڈ ہے اور اس میں یہ بہت سارے جو ہیں مسائل جو ہم نے 2001 میں بھی دیکھے, اس کے بعد بھی دیکھے, وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں پاکستانی فوج اس قابل ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز اس قابل ہیں کہ اگر تو خدا نخواستہ دونوں فرنٹ پہ بھی کرنا پڑتا ہے, ایسٹرن فرنٹ پہ بھی اور ویسٹرن فرنٹ پہ بھی, تو اس میں ہماری جو ہے وہ اسٹریٹجی بن چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملاقات ہوئی ہے, جنرل صاحب بھی موجود تھے وہاں, باجوہ صاحب, وہاں پہ ISI کے جو ہیں جنرل فیض, انہوں نے بریفنگ دی ہے. یہ میرا خیال ہے 3 سال میں جب تک یہ حکومت ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں اور باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی ایشوز میں, اور اس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم یک آواز ہوں, ہماری آواز ایک ہو. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ امیوننٹ پرابلم ہے وہ آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ ہے, اور اس سے امریکہ جا رہا ہے, ایک کمزور حکومت ہے یعنی اشرف غنی کی, اس کے بعد طالبان ہیں, ادھر سے لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں. صورتحال جو ہے وہ آلریڈی ہاتھ سے نکل چکی ہے. دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وقت کہ جی طالبان آ جائیں گے, طالبان آ جائیں گے, طالبان آ جائیں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ پچھلے 20 سال سے تو امریکہ اور نیٹو, اس سے پہلے بھی یہ بیچارے لوگ جو ہیں, آپ کو اندازہ لگائیے کہ اس وقت ان کے تقریباً 13 ملین کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ان کے پاس 13% لوگ ہیں افغانستان کے جن کے پاس انٹرنیٹ فیسیلیٹی ہے. ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. وہ کدھر گیا وہ مارشل پلان, کدھر گئی وہ ریکنسٹرکشن آف افغانستان؟ آپ آتے ہیں, آپ آ کے تباہ و بربادی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ان کو. اس میں پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم یعنی جو 2 ٹوک باتیں ہمیں پتہ لگی ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اڈوں وڈوں کی بات بھول جائیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم یعنی عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ افغان اونڈ افغان لیڈ حکومت ہو اور امن امان سے بات ہو. اور دوسرا ویری امپورٹنٹ کہ افغانستان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی زمین جو ہے, وہاں کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور باقی ہماری ساری دامیں درمیں سخنیں ہم افغانستان کے ساتھ ہیں. اب یہ کہ اگر ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا ہے, اس طرف افغانستان کی صورتحال ہے, تو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, تھوڑا بہت جانتا ہوں اس سلسلے میں, کہ ہماری تیاری پوری ہے. پچھلی دفعہ ایسے ہوا تھا 2001 میں کہ جب یہ سارا اکتوبر 2001 میں جب یہ ایئر سٹرائک شروع ہوئی ہیں, امریکہ نے شروع کی ہیں, تو اس وقت ہمارا کلچرل اینگل, ایموشنل اینگل, ہم کئی طرف سے گھرے ہوئے تھے. اس وقت ہمیں بہت پہلے سے پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. رہی بات جموں اینڈ کشمیر کی, تو اس میں یہ وہ مسائل ہیں خان صاحب جو کہ وقت لیتے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل سیاسی یعنی کرنی پڑتی ہیں, بیان بازی تو یعنی ہوتی رہتی ہے. اب اتنا عرصہ گزر گیا, ایک آدمی سوال کرے گا جی کہ پاکستان نے کیا کیا کشمیریوں کے لیے, تو سوال میرا یہ ان سے ہوگا کہ ہندوستان نے کیا کر لیا ہے کشمیر میں, وہی صورتحال ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, جس طرح جنرل صاحب نے کہا, اس کو آپ انٹرنیشنلی ہی حل کریں گے, اور اس پہ متفقہ رائے سے یعنی یوں سمجھیے کہ سب نے مل کے کنسنسس کر کے یہ فیصلہ کیا تھا. اب صرف یہ کہ ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا, جنرل صاحب آپ کا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور جو پاکستان کا موقف ہے وہ پوری دنیا پہ واضح ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان جب تک 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہندوستان خوفزدہ ہے, اور خوفزدہ ہو کے وہ پاکستان پہ الزامات لگانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, لیکن جو بھی الزام لگاتا ہے
وہ خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن آ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔